बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिना मलिक हूँ। पिछले 6 साल से अपने शौहर के साथ जर्मनी सेट हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन घर, गाड़ी और जॉब है। जिंदगी की हर सहूलत और सबसे बढ़कर जिंदगी में सुकून है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, जबकि मेरे शौहर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई तंगी या परेशानी नहीं, मगर फिर भी मैं एलीट क्लास और डॉक्टर्स की तरह अपने बच्चों से गाफिल नहीं। मैं यहाँ गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए बच्चों को एक फ़लस्तीनी आलिम से कुरान हिफ्ज़ करवाने के साथ साथ बुनियादी दीनी तालीम दिलवा रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों के पास कम से कम इतनी दीनी तालीम ज़रूर हो कि मेरी मौत के बाद वो मुझे शरई तरीके से गुस्ल देकर कफन पहनाने के बाद कब्र में दफना सकें। और मैं चाहती हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा अपनी औलाद को इतनी इस्लामी तालीमात ज़रूर दिलवाएं कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। क़ारीन कराम, मेरी ये सोच बुनने की एक ख़ास वजह मेरी एक मरीज़ा थी। मुझे याद है, मैं उन दिनों कराची के एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रही थी कि मेरे पास फलाही इदारे की एक लड़की को लाया गया था जिसकी स्किन एलर्जी की वजह से जख्मी हो चुकी थी, और तकरीबन शहर कराची के तमाम स्किन स्पेशलिस्ट से वो फलाही इदारा उस लड़की को चेक करवा चुका था। मैंने तमाम रिपोर्ट्स और इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का जायज़ा लिया जो मेरे ख्याल में बेहतरीन अद्वियात थीं। मैंने दोबारा टेस्ट रिपोर्ट्स पर नज़र डाली, मगर वहाँ किसी किस्म की कोई बेहतरी जाहिर नहीं हो रही थी। मैंने साबका अद्वियात में से कुछ कम करके एक नए नुस्खे पर उन्हीं पुरानी अद्वियात को तजवीज़ कर दिया और 2 हफ्ते बाद टेस्ट करवाने और दोबारा चेक करवाने का कहा। लड़की का नाम अनाबिया था, जो अभी फ़कत 26 साल की थी, मगर उसकी बीमारी ने उसे इतना अजीब बना दिया था कि लोग उसके करीब तक नहीं बैठते थे। उसको सबसे अलग थलग कोने में एक कमरा दिया गया था और कमरे से बाहर आने के लिए उसे एक मखसूस वक्त दिया गया जब इदारे में क़याम पसीर बाकी सब लोग अपनी अपनी रहाइशों में जा चुके हों, ताकि अनाबिया की वजह से किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ना ही लोगों का हतक आमेज रवैया देखकर अनाबिया के दिल को ठेस पहुंचे। जब अनाबिया का केस मेरे पास आया तब मैं भी मजहब से कोसों दूर थी, अलबत्ता फिर भी अपनी सफाई सुथराई और तहारत का ख्याल रखती थी। मगर मेरी इस मरीज़ा अनाबिया ने मुझे मजहब का ऐसा पैरोकार बनाया कि मैं दोबारा राह रास्त से भटकती ये दूर की बात है। इंशाअल्लाह मेरी आने वाली नस्ल भले ही इस गैर मुस्लिम मुल्क के जदीद माहौल में परवरिश पाएगी, मगर अपने हर कदम हर फैसले में अपने मजहब और अहकामात खुदाबंदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रखेगी। खैर 2 हफ्ते बाद अनाबिया को दोबारा मेरे पास लाया गया, मगर मुझे देखकर हैरत का झटका लगा कि उसकी हालत में बाल बराबर भी बेहतरी नहीं आई थी। मैंने टेस्ट रिपोर्ट चेक की, उनके मुताबिक भी बस में किसी किस्म की मामूली सी कमी भी वाक़ नहीं हुई थी। मैंने अमेरिका और चाइना में मौजूद अपने शोबे के 2 कोलीग से मशवरा किया और दवा में एक बार फिर थोड़ी तब्दीली करके 2 हफ्ते का वक्त दे दिया, मगर उन 2 हफ्तों में मुसलसल मेरा दिमाग अनाबिया की बीमारी और तकलीफ में उलझा रहा। मैं बहुत पुरुम्मीद थी कि अब वाली अद्वियात से अनाबिया की हालत में बेहतरी आ जाएगी, मगर अफसोस कि 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब मैंने अनाबिया की हालत देखी और उसकी टेस्ट रिपोर्ट का जायज़ा लिया तो हालत पहले जैसी ही पाई। मैंने एक बार फिर तमाम कोलीग्स जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, उन सब से अनाबिया का केस डिस्कस किया। फिर ख़ास तौर पर अनाबिया की खातिर फेसबुक मैसेजेस पर एक ग्रुप बनाया। अनाबिया की एलर्जी की वजह से उतरी हुई जिल्द के सैंपल भी अमेरिका, न्यूजीलैंड और चाइना में मौजूद अपने कोलीग्स की मांग पर उनको भिजवाए ताकि वो सर्च कर सकें और ख़ुद भी इस मर्ज़ के हल की तलाश में लगने के साथ साथ उसकी वजूहात पर भी तहकीक करने लगी। इसी तहकीक के दौरान मैं ख़ास तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुतल्लिका शोबा के हेड से मिली, एलाइड हॉस्पिटल के HOD से मिली और इस्लामाबाद के मशहूर मारूफ प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा पाकिस्तान नेवी के अस्पताल में मुतल्लिका शोबा के HOD से भी मिली। इन सब लोगों और बैरून मुल्क मुकीम अपने दोस्तों के मशवरे से एक बार फिर एक नया नुस्खा तजवीज़ किया
اور اب کی بار جب انابیہ میرے پاس آئی تو بنا کوئی رپورٹ دیکھے یا بیماری کے متعلق بات کیے میں نے انابیہ کو نئی دوا کا نسخہ پکڑا دیا اور اس سے اس کے ماضی کے بارے میں جاننے لگی، خاص طور پر جب یہ مرض اسے لگنا شروع ہوا تھا۔ انابیہ کراچی کے ایک معروف بزنس کرانے کی لڑکی تھی، مگر اس کے والدین پیسہ کمانے میں اتنے مشغول تھے کہ انابیہ کو فقط کلمہ طیبہ کے سوا اسلام کی کوئی بنیادی بات معلوم نہ تھی، جہاں تک کہ اسے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تھی۔ اسے نماز کی رکعتوں تک کا پتہ نہیں تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی آزاد خیال تھا، والدین کا بچوں پر نظر رکھنا تو دور کی بات، انہوں نے ایک دوسرے پر بھی کبھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ گھر میں 3-4 ماہ بعد فنکشن پر ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی، ورنہ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ ہر کسی کے اکاؤنٹ میں ضرورت سے زائد رقم موجود تھی۔ انابیہ نے آغاز جوانی میں ایک لڑکے سے تعلقات قائم کر لیے، بلکہ بنا والدین کو بتائے اس کے ساتھ مری اور شمالی علاقہ جات کے علاوہ بیرون ملک بھی دورے کر چکی تھی۔ تمام 10 شرعی احکام جن سے انابیہ مکمل طور پر انجان تھی، اس کو پسے پش ڈال کر وہ ہر حد سے گزر چکی تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اسے غسل کے فرائض تک کا نہیں پتا تھا۔ بقول انابیہ کے جس دن کی وہ سن بلوغت کو پہنچی تھی، آج تک اس نے غسل نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے غسل کے متعلق کچھ سکھایا گیا تھا۔ اس کی تعلیم بھی جدید انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوئی تھی، جہاں مذہب خاص کر اسلام کو ایک ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ انابیہ کو اچانک سے جلد کی یہ بیماری لگی۔ شروع میں بوائے فرینڈ اور والدین نے تھوڑی بہت کوشش کی، مگر ایلیٹ کلاس لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ اپنی اولاد پر توجہ دے سکے یا انہیں وقت دے سکے۔ سو جب بیماری بڑھی تو انہوں نے بجائے علاج کروانے کے انابیہ کو لاوارث قرار دے کر ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے انابیہ سے جان چھڑا لی۔ انابیہ کا نام نہاد عاشق بھی اسے چھوڑ گیا اور وہ فقط فلاحی ادارے کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہو کر رہ گئی۔ میں نے جب انابیہ سے اس کی آپ بیتی سنی تو اسے جدید دواؤں کا نسخہ تھماتے ہوئے رخصت کیا اور خود اسی وقت ایک قریبی رشتہ دار جو عالمہ فاضلہ اور حافظہ تھیں ان سے رابطہ کیا۔ ان کو نہ صرف انابیہ کی حالت کے متعلق بتایا بلکہ خود بھی ان سے تمام بنیادی دینی تعلیمات لینے کی خواہش کا اظہار کیا، اور میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ اس فلاحی ادارے میں جانے لگی جہاں انابیہ رہائش پذیر تھی۔ وہاں جا کر انابیہ کو خود اپنی عزیزہ کے ساتھ مل کر غسل دیا اور اس دن سے روزانہ کی بنیاد پر اسے اسلامی تعلیمات دینا بھی شروع کر دی۔ ادھر ہم نے انابیہ کو پاک صاف اور پاکیزہ رکھنا شروع کیا، ادھر میسیجز پر نیوزی لینڈ اور امریکہ میں موجود میرے کولیگز نے انابیہ کی جلد کا بغور جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اس کی سکن خراب ہونے کی وجہ سے سکن الرجی ہے، بغیر سکن الرجی ہونے کی وجہ سے اس کے جسم پر لگی غلاظت ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد بھی انابیہ نے غسل نہیں لیا، جس کی وجہ سے اس کی جلد پر کچھ ایسے بیکٹیریا پیدا ہوئے جنہوں نے جلد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور اب آہستہ آہستہ وہ پورے جسم پر پھیل چکے ہیں۔ انابیہ کی الرجی کا حل فقط دواؤں میں نہیں تھا، بلکہ اسے روزانہ 2 ٹائم غسل کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بدلا گیا نیا اور صاف ستھرا بستر چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ میرے کولیگز نے کچھ مخصوص اقسام کی ادویات بھجوائیں جو کھانے کے علاوہ جلد پر لگانے کے لیے بھی تھیں، مگر باعث حیرت تھا کہ اس سے پہلے ادویات کا استعمال شروع کرتے میری عزیزہ نے اسے نیم اور بیری کے پتوں کو اچھی طرح ابال کر اس پانی میں ڈیٹول استعمال کر کے غسل دینا شروع کیا تو اس کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی، جہاں تک کہ فقط 1.5 سال میں انابیہ تقریباً بالکل نارمل ہو گئی، مگر الحمدللہ اب وہ مذہبی بھی ہو چکی تھی۔ اس نے دنیاوی رشتوں کی اصلیت دیکھ لی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا انابیہ راہ راست پر چل نکلی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھٹکے گی، تو میں نے اپنے ہاسپٹل کے ڈسپینسر لڑکے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ آج انابیہ اور اس کا شوہر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میں انابیہ کی اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بھی راہ راست سکھا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر انابیہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میری آنے والی نسل میں ہر لڑکی انابیہ ہوتی، ہر لڑکی اپنے مذہب سے انجان ہوتی۔ آج الحمدللہ میری ساری اولاد
قرآن پاک حفظ کر رہی ہے۔ آج جب بھی میری فیملی اکٹھی ہوتی ہے وہاں اسلامی واقعات اور تاریخ کے علاوہ قرآن و احادیث کی بات جاری رہتی ہے۔ آج میرے بچے ایک دوسرے کو شرعی مسائل سکھاتے ہیں اور میں بھی ان سے سیکھتی رہتی ہوں۔ میرے شوہر ہر ماہ 2 دن کے لیے راہ خدا میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ میں تمام تر اور خاص تر ایلیٹ کلاس کے والدین کو بتانا چاہتی ہوں کہ مذہب سے دوری، بے پردگی، فحاشی و عریانیت کو آج ایلیٹ کلاس کی پہچان مانا جاتا ہے، مگر یہ فقط بے راہروی اور دین سے دوری ہے، بلکہ حقیقی ایلیٹ کلاس فیملی کسی دیہات کی چھوٹی سی مسجد کے امام کی فیملی ہے جو صبح روٹی کے چند ٹکڑوں سے سحری کر کے روزہ رکھتی ہے اور سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی آخرت کماتی ہے۔ شام کو ایک کھجور یا چٹکی بھر نمک سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ زندگی بہت رفتار سے گزر رہی ہے۔ کون کب زندگی میں آیا، کون چلا گیا، پل بھر میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کل جو ہمارا ہوتا ہے وہ آج اجنبی بن کر سامنے سے گزر جاتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر کبھی دل کو سکون آتا ہو، وقت کے ساتھ وہی انسان دل کو سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ اور ان کی وائف جن کی عمر 70 سال تھی، بچے جوان، شادی شدہ، بوڑھی عورت جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اور بوڑھے بابا جی جو اونچا سننے لگے تھے، لیکن ان میں محبت آج بھی ایسی تھی جیسے وہ جوانی کے دنوں میں محبت کے سفر پہ چلتے ہوں۔ بابا جی کو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کی بیوی کو کینسر ہو چکا ہے، اب ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ بابا جی 70 سال کی عمر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ تھامے، سکینہ بتاؤ تم زندگی میں کیا چاہتی ہو، کوئی خواہش؟ سکینہ نے شوہر کی طرف دیکھا، میں چاہتی ہوں آپ سے پہلے میں مر جاؤں، کیونکہ آپ کے بنا میں ایک سانس بھی نہیں لینا چاہتی۔ بابا جی بولے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بوڑھی خاتون بولی محبت کب بوڑھی ہوتی ہے؟ میرے مراد صاحب آپ نے مجھے زندگی بھر عزت دی، مجھے سنبھالا، اس گھر کی اور اپنے دل کی شہزادی بنایا۔ مجھے یاد ہے آپ میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا آپ کو کتنا پسند ہے؟ سکینہ بولی مجھے یوں لگتا ہے مراد میں تم سے بچھڑنے والی ہوں۔ مراد بابا بولے سکینہ 50 سال کا سفر کیا یوں ہی ختم کر جاؤ گی؟ اپنے مراد کو چھوڑ جاؤ گی کیا؟ سکینہ بولی مراد میں نے تمہارے ساتھ سانس سانس جی ہے، تم نے مجھے بہت سنبھالا، میری غلطیوں کو محبت سے قبول کیا، 50 سال کے سفر میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے گالی نہیں دی۔ مراد بابا کی آنکھ نم سی تھی۔ سکینہ میری محبت تو آج بھی ویسی ہی ہے، پھر تم جانے کی بات کیوں کرتی ہو؟ سکینہ نے مراد بابا کا ہاتھ پکڑا، کیوں؟ کیا میں تمہارا ہجر نہیں جھیل پاؤں گی؟ بھلا جس کی آغوش میں 50 برس گزارے ہوں اس کے بنا کیسے جی سکوں گی؟ مراد بابا نے سکینہ کے آنسو صاف کیے۔ سکینہ میں جانتا ہوں تم بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہو، بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، لیکن تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گی؟ سکینہ بی بی آہستہ سے بولی میری قبر پہ آ جایا کرنا۔ مراد بابا خاموش ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ سکینہ وہ دن کیسے بھول جاؤں جب تم کو بیاہ کر لایا تھا، وہ جوانی کے دن، وہ محبت کی باتیں، وہ سہانے پل۔ سکینہ بی بی نے مراد بابا کا ہاتھ پکڑا۔ مراد اپنا بہت سارا خیال رکھنا، یہ عہد آج تمام ہوا، مجھے اپنا حق معاف کرنا۔ مراد نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سکینہ مراد کو خاک میں ملا کر جا رہی ہو۔ سکینہ ہلکا سا مسکرائی، سگریٹ نہ پینا میرے بعد، پھر کھانستے رہتے ہو ساری رات۔ سکینہ آہستہ سے بولی یاد ہے جوانی میں تم مجھے باہوں میں اٹھایا کرتے تھے، آج بھی اٹھا لو نا۔ مراد بابا میں آج نہ جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی، سکینہ بی کو اٹھا لیا۔ سکینہ بی کی آنکھ سے آنسو نکلا اور مراد بابا کے قدموں پہ جا گرا۔ سکینہ بی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ رخصت ہو چکی تھی۔ مراد بابا سینے سے لگا کر رونے لگا، ہائے چاہے کوئی کیسا بھی ہم سفر ہو، صدیوں سے راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہو جو جوانی کے وعدوں سے شروع ہو، بڑھاپے کے سہارے تک سفر کرے۔ آج کی محبت جو میسیجز سے شروع ہو کر جسموں پہ ختم ہو جاتی ہے،
آج کی محبت خوابوں سے شروع ہو کر آنسو پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ محبت نہیں، کھیل ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سے ایسی محبت کرو کہ بڑھاپے میں ہاتھ تھامے جوانی کی محبتوں کو یاد کرتے الوداع کہا جائے۔ نفرتوں کو چھوڑ دو، محبتوں کو تھام لو، بھلا آپ میں سے کوئی کرتا ہے ایسی محبت جو بڑھاپے میں سکینہ بی اور مراد بابا سا بن سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔